अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मंगल है 6 जनवरी 2026 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब एक ही मौजू जिस पे तफसील से बात करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, तर्जुमान पाक फ़ौज, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने देखी और सुनी। अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुई जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई 3.25 घंटों पर मुहित ये एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साल 2026 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तर्जुमान पाक फ़ौज ने की। इसमें हामिद मीर साहब का बड़ा अहम सवाल था। मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा ने बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया। इशफाक इसहाक सत्ती ने बड़ा अहम सवाल उठाया। बाबर जान साहब केपी से सहाफ़ी आए हुए थे, उन्होंने अच्छा सवाल उठाया। उन सवालों में क्या था, जवाब क्या मिला, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, कौन से 4 अहम नुक्ते हैं जो आज बहुत ही वजाहत के साथ, फसाहत के साथ बयान किए तर्जुमान पाक फ़ौज ने। पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी साथ साथ आ रहा है। सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट में देख रहा था और ईमान हाजिर मज़ारी ने भी रद्द-ए-अमल अपने ट्वीट की सूरत में दे रखा है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत, सीएम अफरीदी साहब और दीगर ज़िम्मेदार हैं, उनका ज़िक्र खैर हुआ। नाम लेके भी, नाम लिए बगैर भी उनके क्लिप्स चले। इमरान खान का जिक्र हुआ, उनके माजी के ट्वीट्स का जिक्र हुआ खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस के हवाले से। अफ़गानिस्तान में जो काबुल में इंटरम हुकूमत है अफ़गान तालिबान की, उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। वहाँ छुपी जो दहशतगर्द तंजीमें जो उन्हें आशीर्वाद हासिल है उसका जिक्र हुआ। भारत का वहाँ जिक्र हुआ। 2025 जो गुज़रा उस साल में बताया गया कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में पेश आए, सबसे ज़्यादा नंबर केपी में था। वो डिटेल जो डाटा की है, फैक्ट एंड फिगर की, वो मैं बाद में बयान करूँगा। लेकिन मोटी और उसूली बात और जो अहम तरीन बात है वो हामिद मीर साहब के सवाल, आसमा शिराजी साहिबा और महमूद जान के सवालों के जवाब में आ चुकी थी। एक बात सबसे अहम ये है कि जब उन्होंने बात की, एक सवाल हामिद मीर साहब का सबसे पहला सवाल था वैसे, जो उन्होंने वहाँ पे दाइश और तालिबान में जो फ़र्क है या उनकी जो मिली भगत है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान पाक फ़ौज ने जो जुमले अदा किए मैं वो रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा कि उस वक्त, यानी ये खान साहब के दौर की जिक्र हो रहा है, उस वक्त DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जनरल फैज़ हमीद का जिक्र हो रहा है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 2021-22 में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात या उनको यहाँ मिल बिठाने की बातें हो रही थी, तो उस वक्त की जो सियासी हुकूमत और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके किरदार के ऊपर सवाल पूछा गया था। तो उसका जवाब उन्होंने बड़ा वजाहत के साथ दिया। मेरी नज़र में ये सबसे अहम नुक्ता था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दूसरा नुक्ता ये था कि केपी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड उस तरह से नहीं है और उन्होंने अपना मैसेज दिया कि फेडरेशन और रियासत और आइन और कानून के तहत फ़ौज क्या करने जा रही है। अफ़गान तालिबान को भी बड़ा खुला और वाज़ेह पैगाम आज पहुंचा दिया गया, बैन-ए-सुतूर मैं कहूँगा, अक्टूबर के वाक़यात की मिसाल देते हुए। केपी में क्या गवर्नर राज लग सकता है, उसका एक सवाल पूछा गया, उसका भी बड़ा अहम और मानी-ख़ेज़ जवाब था। लेकिन सियासी जमातों से बातचीत, वो जो 5 बड़ों वाली कहानी थी, उसका तो यकसर आज इनहराफ किया गया कि हमने किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करनी। ये मफ़हूम था जो मुझे उनकी गुफ्तगू से समझ आया। अहम तरीन नुक्ता मैं बयान करता हूँ। उन्होंने कहा जी उस वक्त DGISI को सियासत के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। ये इदारे नहीं, क्योंकि सवाल ये था कि जी इदारा था, सियासतदान थे, 2021 की जो अपीज़मेंट की पॉलिसी थी उस हवाले से उनका ये इदारे का नहीं, शख्सियात का खेल था, इंडिविजुअल्स का खेल था। और वो तब PM था, इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर वो PM था, बाइख्तियार था। बाद में कहता था कि इख्तियार नहीं है। आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया गया। हमें अलबत्ता ये पता था, हमने बचपन से ये पढ़ा था कि कौम का बाप एक ही है जिनका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उसका जिक्र उन्होंने किया। उनका ये नया बाप लेकर आ गए। ये कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से PTI के रहनुमाओं की ये बातें होती थी TV चैनल्स पे भी और दीगर जगहों पे भी। कौम का बाप उन्हें डिक्लेयर किया गया था। उससे उन्होंने ये पैराया अख़ज़ किया और ये गुफ्तगू की और कहा कि उन्होंने कौम का बाप डिक्लेयर किया आर्मी चीफ को। हमारे लिए कौम का बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उनकी जो नैरेटिव था उसका रुख क्या था, मतलब क्या था, मकसद क्या था। फिर उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, उसमें मफ़हूम ये था कि केपी सरकार ऑन बोर्ड क्यों नहीं है, ये क्यों उनकी मुबैना सहूलतकारी कर रहे हैं। अगर आपने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी तो फिर क्या नूर वली महसूद के पाँव पकड़ लें,
پھر کیا ان کی بیعت کر لیں، پھر کیا انہیں CM KP لگا دیں، کس کے رحم و کرم پر صوبے کو، بارڈرز کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھایا اپنی اس گفتگو میں۔ اور جو سوال گورنر راج کے حوالے سے ہوا، جو اشفاق اسحاق چھتی نے وینزویلا کی مثال دی کہ کیا آپ کابل جا سکتے ہیں اس طرح سے، اس کا انہوں نے بڑا اہم جواب دیا کہ یہ اس کا حل سیاستدانوں کے پاس ہے، قانون کے مطابق کوئی نہ کوئی وہ حل نکالیں گے، ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا ہے، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو صوبوں کی پرفارمنس انہوں نے ڈسکس کی اور صوبوں کے مختلف جو ہمارے ذمہ دار ان کے بیانات نشر کیے، اس میں CM KP کا بیان نشر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ CM KP کے جو کلپ اسد کیسر اور دیگر کے کلپ لگائے گئے وہ بیانیے پہ مبنی ہیں جو اس وقت فوج کے بیانیے سے مماثلت نہیں رکھتے، تو اس لیے انہوں نے سرفراز بگٹی، مریم نواز، مراد علی شاہ، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل کے بیانات نشر کیے، ان کا بیان نشر نہیں کیا سہیل خان آفریدی کا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب پوچھا گیا کہ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا وہاں پہ یعنی کوئی 8,000 کے قریب سکول ہیں جو بحال کیے گئے، بلوچستان میں جو بہتر کام ہو اس کی نشاندہی کی، لیکن ایک جملہ ادا کیا کہ اگر KP بھی ایسا کام کرے گا تو ہم اس کی تعریف کریں گے۔ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افغان عوام خود سمجھدار ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے جب دوحہ ایگریمنٹ کیا 2021 میں، تو اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام سے حالیہ دنوں 2-2.5 ہزار دہشت گرد ہیں، ان کو پناہ دی۔ انہوں نے کہا ازبکستان ہو، تاجکستان ہو، چین ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، تمام ممالک کے خلاف برسر پیکار دہشت گردوں کی آماج گاہ طالبان کی سرکار ہے جو انہیں محفوظ پناہ گاہیں دیتی ہیں۔ TTP کو بھارت سپورٹ کرتا ہے، فائنینس کرتا ہے، اور TTP کو اپنے طرز پر افغان طالبان نے یعنی امارات اسلامیہ نے ان کی تنظیمیں نو کی اور ان کو شیلٹر دیا۔ آج انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کھل کے کہ اکتوبر میں ہم نے افغانستان کے ساتھ جو کیا وہ اپنے دفاع میں کیا۔ ایک فرق انہوں نے بڑا واضح کیا کہ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے جو پاکستان کے اوپر حملے کیے، آپریشن سندور کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی کالک ان کے منہ پہ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کا بڑا اہم جواب دیا اور بڑا منطقی جواب دیا کہ بھارت نے ہمارے مدرسے، ہماری خواتین، بچے اور بزرگوں کو نشانہ بنایا، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایویڈنس ہیں تو وہ پیش کریں۔ ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، ہم نے افغان عوام کو نشانہ نہیں بنایا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ان کا یہ بیانیہ غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ ہم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ جو بیانیہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے اوپر بنایا جا رہا ہے، PTI ہدف تھی ان کی، CM KP ہدف تھے ان کا، عمران خان ہدف تھے ان کا، اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں کے جو بیانات ہیں وہ تنقید کے ہدف پہ تھے۔ ان کی گفتگو کے دوران 3.25 گھنٹے پر مبنی یہ پریس بریفنگ تھی جو میں نے بیان کی۔ اس میں 2-4 باتیں میں آپ سے اور واضح کر دوں اس سے پہلے کہ میں دیگر سوالات کی جانب آؤں۔ ایک تو انہوں نے کہا، ایک سوال پوچھا گیا کہ KP میں 80% دہشت گردی کے واقعات کیوں ہیں؟ ہمارے بہت سے دوست صحافی یہاں KP سے بیٹھے ہیں، یہ سوال آپ کے ذہن میں تو چیخ کر آتا ہوگا کہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس۔ یہ جو پاک فوج کے ہاں پچھلی 4-5 بریفنگز میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے، اس کو انہوں نے رپیٹ کیا اور کہا کہ پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس وہاں پہ فلرش ہو رہا ہے۔ موجودہ حکومت KP کی با اختیار ہے، ہر حکومت با اختیار ہوتی ہے۔ KP والے کہتے ہیں کہ فوج یہاں سے نکل جائے، آپ غور سے سنیں، فوج وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، ہمیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا آئینی حکم ہے، آپ کو یہ اجازت کوئی نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے علاقے دہشت گردوں کے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا ہم آئین کے تابع ہیں اور کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی پالیسی نہیں بنا سکتی جو ملک کی سوورنٹی سے اوپر ہو۔ یہ تھا اصل میں ان کا نقطہ نظر جو KP سرکار کہتی ہے کہ ہم نے آپریشن نہیں ہونے دینا۔ تو آج یہ بات بھی انہوں نے واضح کی کہ آپریشن جہاں ضروری ہوگا وہ کیا جائے گا، سرحدوں کو اور اندر کسی کو رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک سوال انہوں نے اٹھایا کہ بالفرض فوج ان علاقوں سے نکل جائے تو وہاں کون سے ادارے ہیں جن کے رحم و کرم پر عوام کو چھوڑ دیا جائے؟ اس سوال کے اوپر انہوں نے جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ریوائزڈ ہے اس میں جو پولیٹیکل جماعتوں بشمول PTI کا کنسنسس تھا اس کا تفصیلی ذکر کیا اور وہ 14 نکات دکھائے۔ یہ بات تو میں اپنے تجزیوں میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے ان میں جو فوج کی ذمہ داری تھی اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کے جو سیاسی جماعتوں اور مختلف حکومتوں کی ذمہ داریاں تھیں وہ بحیثیت مجموعی ادا کرنے میں تمام حکومتیں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئیں جس کا حق تھا۔
جو آپ نے مدارس کی اصلاحات کرنی تھیں، جو پولیس فورس کو آپ نے اپ گریڈ کرنا تھا، جو کاؤنٹر ٹیررزم کے محکموں کو آپ نے اکنالج کرنا تھا یا ان کو بہتر کرنا تھا، اور بالخصوص جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائیں دینے کا جو عمل تھا، اس میں آج انہوں نے ڈیٹا بھی پیش کیا. سب سے زیادہ نمبر میں تعداد میں جو دہشت گرد وہاں پکڑے گئے، جو جن کو سزائیں 3 سال سے نہیں ہوئیں، وہ کے پی میں ہیں. انہوں نے چارٹ کے ساتھ بتایا کہ وہاں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. بہرحال یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ اگر وہاں پہ ضرورت ہوئی کارروائی کی تو وہ کسی حکومت، سیاسی حکومت کے پابند نہیں ہیں، وہ جاری رہیں گی. یہ ایک سب سے اہم نکتہ تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں، اے این پی کی قربانیاں جو ماضی میں تھیں ان کو اکنالج کیا انہوں نے، اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں. یہ نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایک خاص جماعت جو ہے اس پہ اس طرح سے حملے نہیں ہوتے. یہ کیا فتنۃ الہندوستان کے منظور نظر ہونا چاہتے ہیں؟ کے پی میں دہشت گردی کی وجہ سیاسی مجرم اور دہشت گرد عناصر کا گٹھ جوڑ ہے. یہ کہتے ہیں کہ فوج یہاں سے نکل جائے. آپ غور سے سنیں، فوج وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، ہمیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا آئینی حکم ہے. آپ کو یہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے علاقے دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. وہ سٹیٹمنٹس بھی متنازع چلائیں جہاں پہ سی ایم آفریدی کہہ رہے ہیں مساجد میں کتے اور دیگر معاملات، اس پہ انہوں نے دہشت گردوں کی فوٹیجز پہلے چلائیں جو مساجد میں خود جوتے پہن کے پھر رہے ہیں. اور سی ایم آفریدی کے اس متنازع بیان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو یہ پھر بے سر و پا گفتگو کرتے ہیں. مضحکہ خیز قرار دیا انہوں نے سی ایم آفریدی کے اس بیان کو جو مساجد کے حوالے سے بظاہر متنازع بیان نظر آتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی یہ جو معدنیات کی کہانی، تو انہوں نے کہا جی مائنز اینڈ منرل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کے پی میں، وہ لائسنس جاری کرتا ہے مائنز اینڈ منرلز میں، اور اکثر لائسنس جو ہیں سینکڑوں میں وہ انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں. 1 یا 2 ایسے لائسنسز ہو سکتے ہیں جن کا تعلق بالواسطہ کسی ادارے کے ساتھ ہو. یہ آج انہوں نے پہلی بار بات کی کہ فوج بیلچے اٹھا کے وہاں پہ معدنیات نکالنے تو نہیں گئی ہوئی. یہ بھی انہوں نے واضح کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جھوٹا بیانیہ ہے جو پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت نام لیے بغیر، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان کے اندر سے، اور یہ جھوٹا بیانیہ ہے اسد قیصر اور دیگر کے بیانات نشر کرنے کے بعد. ان کے جی یہ مضحکہ خیز جب کہا سہیل آفریدی کو، تو کہا جب کوئی لاجک اور آرگومنٹ نہ ہو تو پھر ایسا ریٹورک پیش کیا جاتا ہے جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو. جو مساجد والا بیان تھا، ان کے پاس کوئی منطق نہیں ہے، نہ دوسرے سے تیسرے سوال کا جواب ہے. اگر آپریشن حل نہیں تو کیا ہم دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جائیں؟ کیا خارجی امور والے محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیں؟ یہاں پھر عاصمہ شیرازی صاحبہ کا سوال تھا کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، آپریشن آج بھی ہو رہے ہیں. اسی تناظر میں پریزنٹیشن کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی چلایا تھا. پھر عمران خان کا میں نے ذکر کر دیا کہ انہوں نے جو اس کا اے این پی کی قربانی، اور جو ایک نقطہ انہوں نے آج بیان کیا کہ فوج کبھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی، ہمیشہ دہشت گردوں کو ایسی جگہوں پر ہٹ کیا جاتا ہے جہاں عام لوگوں کا نقصان نہ ہو. کوارڈ کاپٹر اور ڈرونز کی جو سرویلنس ہے اس کو ویڈیو کے ذریعے انہوں نے بیان کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ کیسے بہت طویل پریس کانفرنس تھی، پہلے 1.5-2 گھنٹے تو انہوں نے خود گفتگو کی پریزنٹیشن کے ساتھ، ڈیٹا کلپس اور جو چارٹس ہیں ان کے ذریعے، اور بعد میں سوال جواب انہوں نے لیے وہاں پہ. پھر انہوں نے کہا جی سیاسی جماعتوں کا کام سیاست کرنا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. فوجی بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتا ہے. دہشت گردی کا بیانیہ 2023 سے چلا تھا، کلیئرٹی کا سورس فیلڈ مارشل کے ذریعے آیا جو کہتے ہیں. ایک بات بھی انہوں نے آج واضح کر دی کہ یہ طے ہے. آج میں آپ کو یہ تقویت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ بات آج طے ہو گئی ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کے بعد بالخصوص، کہ دہشت گردوں سے بات چیت والی کہانی ختم ہو چکی ہے. آل آؤٹ حکومت نے، ریاست نے طے کر لیا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اگر افغانستان جا کے ہٹ کرنا پڑا تو میرا تجزیہ ہے کہ اس سے بھی اب دریغ نہیں کیا جائے گا. اور افغان گورنمنٹ کو یہ بالخصوص وارننگ تھی، اس میں کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ سیاسی حکومت روک رہی ہے یا نہیں روک رہی. صوبے میں بھی جہاں ضرورت ہوئی یہ کارروائی کریں گے اور کسی ایسی شے کو خاطر میں نہیں لائیں گے. یہ آج ان کی سٹیٹمنٹ سے بڑا واضح ہو رہا تھا، کھل کے انہوں نے یہ بات کی تھی. بہرحال ساتھ انہوں نے افغانستان کے بارے میں کہا یہاں کوئی حکومت نہیں ہے، یہ آماج گاہ دہشت گردوں کی. کئی ایک گروپس کا انہوں نے وہاں نام لیا، دوحہ ایگریمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا، اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس مدعے کو آج عوام الناس کے سامنے رکھا. ایک نقطہ میں آپ کو بیان کروں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں. یہ بات بڑی اہم ہے کہ 2000 جب سے یہ افغان بارڈر بند ہوئی تو 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی. انہوں نے چارٹ کی صورت میں دکھایا، لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ جی اگر جتنا دہشت گردی ہمارے ہاں ہے اس کا 5 یا 10% بھی کسی اور ملک میں آئے تو قومیں قائم نہیں رہ سکتی. یہ مسلح افواج ہے جس کی وجہ سے پاکستان باقی ہے.
ان کا جس سال ریاست پاکستان کے 2025 میں سیکیورٹی اداروں نے 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، کے پی میں 14,658، بلوچستان میں 58,778 آپریشن کیے گئے، دیگر علاقوں میں 1,739۔ تو تعداد زیادہ بلوچستان اور اس سے زیادہ کے پی میں رہی۔ 2597 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ہماری شہادتیں 1235 ہوئیں۔ کے پی میں 3811 دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، 3811 سب سے زیادہ۔ 2021 سے 2025 تک دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ 21 میں 193 دہشت گرد جبکہ 597 فوجی شہید ہوئے۔ سال 2025 میں 2597 دہشت گرد مارے گئے، اور 27 خودکش حملے ہوئے پچھلے سال جو گزر چکا۔ ان 27 خودکش حملوں میں 16 سب سے زیادہ کے پی میں، بلوچستان میں 10 اور ایک اسلام آباد والا، اور اس میں 2 خواتین شامل تھیں۔ 2021 اور 25 کا جب یہ چارٹ دکھاتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 761 واقعات 2021 میں، پھر 1020، پھر 1811، پھر 3014، اور 2025 میں یہ تعداد 5399 تک پہنچتی ہے۔ جو آئی بی اوز کی تعداد انہوں نے بتائی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کے پی میں سب سے زیادہ 14,000 ہو رہے ہیں، بلوچستان میں کوئی 5.8 اور پورے دیگر ملک میں 1.7۔ پھر انہوں نے جو واقعات پیش آتے ہیں، جو ٹیررسٹ کلڈ ہوئے ہیں، دہشت گرد جو مارے گئے ہیں، 2597 دہشت گرد مارے گئے، سب سے زیادہ کے پی میں 1800، بلوچستان میں 784 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ایک بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ حق ریاست پاکستان کا ہے اپنے آئین اور قانون کے مطابق کسے سزا دینی ہے اور کسے جزا دینی ہے۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کسی شہری کو نقصان پہنچانے والا؟ ویریفائیبل میکنزم کی ہم نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے نہیں پہنچایا، ہم نے پھر جواب دیا۔ آپریشن سندور ان کے لیے کالک بن چکی ہے اب۔ پھر جو دہشت گردی کے حوالے سے کے پی سرکار کا بیانیہ، انہوں نے کہا دے آر انٹائرلی انٹو اے ڈفرنٹ یونیورس، جھوٹا اور گمراہ کن بیانیہ ہے۔ مثالیں دی جو 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ملک میں پیش آئے، بنو کینٹ کا، جعفر ایکسپریس کا، نوش کی بس کا، بنو ایف سی ہیڈ کوارٹر کا، اور دیگر معاملات۔ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 10 جو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں تمام لوگ افغان شہری تھے، افغان خودکش حملہ آور تھے، اور یہ جو سیاسی مجرم اور دہشت گرد عناصر پولیٹیکل کرائم نیکسس ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر اکتوبر کا انہوں نے بڑی تفصیل بیان کی، اکتوبر میں جو پاکستان نے افغانستان کو ہٹ کیا، یہ بھی معلوم ہوا کہ کابل تک پہنچے، یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں انہوں نے یہ واضح کیا کہ افغان عوام کو ہٹ ہم نے نہیں کیا، ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے، ٹی ٹی پی کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ ہٹ کیا ہے، اور بھرپور طریقے سے ہٹ کیا ہے۔ خیر، یہ معاملہ جو آج ان کی پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے آیا، جس میں انہوں نے آئین کا حوالہ دیا کہ کچھ چیزیں فنڈامنٹل ہیں، ان پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے، یہ بڑی باریک بات تھی جو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ جب وہ آئین کے آرٹیکل 17 کا ذکر کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کا حق ہونا یا فریڈم آف ایکسپریشن سے جڑی جو شقیں ہیں یا سیاسی جماعتوں کے جو قاعدے ضابطے ہیں، تو اس میں سبجیکٹ ٹو سے مراد یہ ہے کہ شرط ہے، مشروط ہے پاکستان کی سوورنٹی سے۔ تو آج میرا خیال ہے سب سے اہم نقطہ جو میری رائے میں وہ یہ کہ کسی سیاسی جماعت کو حق نہیں کہ پاکستان کی سوورنٹی جو ریاست نے ڈکلیئر کر دی کہ یہ ہے، اس سے اوپر سوچے یا اس سے اختلاف کرے۔ اگر وہ کریں گے تو ہمارے پاس آئین اور قانون اور ریاست نے جو ہمیں اس کے تحت اختیارات دیے ان کا ہم استعمال کریں گے۔ یہ بڑی باریک بات تھی جس میں انہوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں کہ سوورنٹی آف پاکستان سے اوپر اٹھ کے کوئی بات کی جائے یا روکا جائے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو کہانیاں تھیں کچھ عرصہ پہلے کہ شاید سی ایم آفریدی بھی گنڈا پور کی طرح اچھے رابطوں میں آ چکے ہیں، اڈیالہ جو نہیں جا رہے تھے تو میل ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، ابھی انہوں نے کراچی بھی جانا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کی بھی رابطہ کاری اچھی ہو چکی ہے، ہیلو ہائے ہو چکی ہے۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے اس جو خیال ہے اس کو تو زائل کر دیا۔ دوسرا خیال یہ زائل ہوا کہ اگر وہ 5 بڑوں والی کہانی کہ کوئی فوج کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ کوئی سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھے گی، اس کی بھی صریحاً نفی کر دی۔ تیسرا، آپریشن کی جہاں جیسے ضرورت ہوگی وہ کسی حکومت یا کسی ایسی جو کوشش ہوگی اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اسی لیے انہوں نے بات کی کہ سبجیکٹ ٹو دی سوورنٹی آف پاکستان۔ چوتھا، افغانستان کے اندر جانا پڑا یا بارڈر مزید بند رکھنی پڑی تو وہ کریں گے۔
اور پانچویں بات جو انہوں نے بیان کی وہ دلچسپ، جو میں شروع میں بیان کر چکا کہ انہوں نے آرمی چیف کو اپنا باپ قرار دیا تھا قوم کا. ہمارے لیے باپ تو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. تو یہ ساری باتوں کو اگر آپ سنیں سمجھیں تو میرا خیال ہے کسی بھی عام شہری کے لیے یہ بڑی آسان صورتحال پیدا ہو چکی ہوگی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ریاست کی، اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیٹ کی مطمع نظر کیا ہے، پالیسی ہے کیا اور اپروچ کیا ہے. یہ ایک بات انہوں نے بار بار کہی کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اٹ مینس کہ ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن، بات چیت، یہ کہانیاں اب ختم ہو چکی ہیں. ایمان مزاری کا میں نے ذکر کیا، ان کا ٹویٹ بھی آ چکا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ کا بھی رد عمل تھا کہ جی یہ بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے ہمارے خلاف، اس سے بات نہیں بنے گی. پی ٹی آئی آفیشیل بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر رہی ہے اور باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبرز بھی اس کے اوپر کمنٹری ضرور کر رہے ہیں. لیکن بحثیت مجموعی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بڑی دھانسو نوعیت کی پریس کانفرنس جس میں فیکٹ اینڈ فگر رکھے گئے اور جو مطمع نظر ہے ریاست کا وہ کھل کر آج بیان کیا گیا ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.